7 जनवरी की तरह आपको 7 अक्टूबर भी याद रखना होगा। 7 अक्टूबर 2023 जो गजा में बमबारी हुई थी, 7 जनवरी 2025 जो कैलिफोर्निया में आग लगी है, कुछ तो भी अल्लाह की हिकमत होगी, वो भी 7 तारीख, ये भी 7 तारीख। 7 तारीख को जालिम ने जुल्म ढाया, इसी 7 तारीख को अल्लाह ताला उसके जुल्म का अज़ाब दे रहे हैं। अबू लहब ने अल्लाह के नबी पर जुल्म किया, बेटियों की तलाक दिलवाई और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के चेहरे पर नाउज़ुबिल्लाह थूका उसके बेटे ने, तो अल्लाह ताला ने अबू लहब से पहले उनके बेटों को पकड़ा। जंगल के शेर और दरिंदे ने आकर चीर फाड़ के खत्म कर दिया उनके बेटे को, अबू लहब के बेटे को। जालिम जुल्म करता है, अमेरिका और इस्राइल बाप बेटे की तरह है। जब ग़ज़वाए खंदक में नमाजें क़ज़ा हो गई, मला अल्लाहु क़ुबूरहुम व बुयूतहुम नारा, अल्लाह उनके घरों को, उनके कब्रों को आग से भर दे। ये बद्दुआ अल्लाह के नबी ने काफिरों को दी थी। वो बद्दुआएं फलस्तीन के मासूम बच्चों ने, उनके नौजवान शहीदों ने यही दुआ उन मौकों पर आपने अरबी में अगर सुनी हो, मला अल्लाहु क़ुबूरहुम व बुयूतहुम नारन कमा मलऊ बुयूत इख़वानिल मुस्लिमीन फी ग़ज़्ज़ा व बिलादिल मुस्लिमीन। ये दुआएं अइम्माए हरम भी किया करते थे कि अल्लाह उनके घरों को आग में लगा दे, जिस तरह उन्होंने ग़ज़्ज़ा और फलस्तीन के मासूमों को जलाया है। हैरान नहीं हम तेरी तबाही पे ज़ालिम, हैरान नहीं हम तेरी तबाही पे ज़ालिम, तू कहर इलाही के शरारों से जला है, तू कहर इलाही के शरारों से जला है। तदबीर का पानी तुझे किस तरह बचाता, तदबीर का पानी तुझे किस तरह बचाता, तू आग नहीं आह के शोलों से जला है, तू आग नहीं आह के शोलों से जला है। हर जालिम को अपने जुल्म से बाज आने का वक्त है और मुसलमानों को यकीन करने का वक्त है कि अल्लाह ताला कभी भी। Don't forget to like, comment, share and subscribe to अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबरि लअल्लहुम यरजिऊन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा ला युमलिउ लिज़्ज़ालिमि हत्ता इज़ा अख़ज़हु लम युफ़्तिलहु औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद की आयत और हदीस पाक की रोशनी में आप हज़रात के सामने जो बात अर्ज़ करनी है वो दुनिया की सुपर पावर ताकत समझे जाने वाली सल्तनत अमेरिका का जुल्म और गज़्ज़ा और फ़लस्तीन के मासूमों की कामयाबी, वो निहत्ते रहकर भी खुदा की ताकत पर भरोसा करके ईमान के साथ, इस्तिक़ामत के साथ जो दीन इस्लाम पर डटे रहे, खाली हाथ रहकर, कमज़ोर रहकर, कम तादाद में रहकर जिन्होंने भरोसा करते हुए अल्लाह पर हार नहीं मानी, बमुकाबिल उसके दुनिया की सुपर पावर ताकत का भरोसा लेकर, हथियार लेकर, उसके डॉलर लेकर, उसकी फ़ौज लेकर, उसके बम बारूद लेकर, फिर भी तादाद में ज़्यादा होने के बावजूद कमज़ोर निहत्ते मुसलमानों से जो जीत नहीं सका और ज़िल्लत की हार जिसे देखनी पड़ी है, उस सिलसिले में इस्लाम की हिदायत क्या हैं, मौजूदा हालात में हमें भी और ज़ालिमों को भी क्या सबक लेना चाहिए, इस सिलसिले में कुरान मजीद की आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबरि लअल्लहुम यरजिऊन। हम उन्हें चखाएंगे छोटे से अज़ाब को, दूनल अज़ाबिल अकबर, बड़े अज़ाब से पहले, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वह अपने जुल्म से बाज आ जाएं। इस आयत में अल्लाह ने क्या फरमाया, वलनुज़ीक़न्नहुम, चकाने को बोल रहे हैं, खिलाएंगे नहीं पूरा अज़ाब, सिर्फ चकाएंगे।
ہم سب جانتے ہیں کھانا زیادہ ہوتا ہے چکنا کم ہوتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں چھوٹے عذاب کا مزہ چکائیں گے بس۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ابھی امریکہ جو جل رہا ہے وہ صرف چکنا ہے، وہ ابھی پورا کھانا نہیں ہے، پورے عذاب کا بدلہ نہیں ہے۔ اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دون العذاب الاکبر، بڑا عذاب تو اللہ نے اٹھا کر رکھا ہے، چھوٹے عذاب اللہ دنیا میں بھیجتے رہتے ہیں تاکہ انہیں احساس ہو ہم سپر پاور نہیں ہیں، ہم دنیا کے خدا نہیں ہیں، ہم امریکہ کے خدا نہیں ہیں، ہم ساری دنیا کے کنٹریز کے گاڈ نہیں ہیں کہ ہم جس کو چاہے جب جلا دیں جھلسا دیں۔ بڑا بول خدا پسند نہیں کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف ہلکے سے عذاب سے مزہ چکایا ہے بس۔ پورے مظالم کا بدلہ تو اللہ موت کے بعد دینے والے ہیں۔ دون العذاب الاکبر، مفسرین لکھتے ہیں یہ عذاب اکبر موت کے بعد آئے گا اور عذاب ادنا زندگی میں آئے گا۔ لعلہم یرجعون، اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ ان حالات کو دیکھنے کے بعد شاید یہ لوگ توبہ کر کے واپس لوٹ آئیں، ظلم سے باز آ جائیں۔ اس آیت کے تحت میں مفسرین نے لکھا ہے ایک ہے اللہ عذاب دینا کسی قوم کو اس وجہ سے کہ اس قوم پر حجت تام ہو چکی ہے، اب اس قوم کے بارے میں توبہ کر کے واپس لوٹ کر آنے کی امید نہیں ہے، تو ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ چھوٹا عذاب نہیں دیتے ہیں، بڑا عذاب دے کر ہلاک کر دیتے ہیں، کیونکہ اب ان کا سدھرنا ممکن نہیں ہے۔ تو جس قوم کی توبہ کا امکان ختم ہو جاتا ہے اس قوم کو اللہ کلیتاً ہلاک کر دیتے ہیں۔ جس قوم میں توبہ کی امید باقی رہتی ہے کہ یہ واپس آئیں گے توبہ کر کے، تو انہیں بڑا عذاب دے کر کلیتاً ہلاک نہیں کرتے بلکہ چھوٹے عذاب دے کر انہیں تنبیہ کرتے ہیں واپس لوٹ کے آنے کے لیے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس لوٹ کے آئیں۔ جس سے واپس لوٹ کے آنے کی امید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے ہی چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں۔ ہلکی پھلکی پریشانیاں ہر مسلمان کی زندگی میں ہیں، یہ کیوں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ٹھوکر لگنے پر زبان سے اللہ نکلتا ہے، نارمل حالت میں نہیں نکلتا ہے، تو اللہ یہ ٹھوکر لگاتے رہتے ہیں تاکہ زبانوں سے اللہ نکلتا رہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خیر لہم خیر لانفسہم ولا یحسبن الذین کفروا، جو کفر کر رہے ہیں اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں، ہرگز وہ لوگ یہ گمان نہ کریں انما نملی لہم کہ ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، یہ جو مہلت دے رہے ہیں خیر لانفسہم، یہ ان کے لیے بہت اچھی بات ہے، یعنی ان کی خوبیاں ہیں، ان کا پاور ہے، ان کی طاقت ہے، اس کی وجہ سے ان کو مہلت مل رہی ہے۔ گناہ کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، معصوموں کو مار رہے ہیں، زندہ دفن کر رہے ہیں، زندہ جلا رہے ہیں، یہ سب دیکھ کر بھی اللہ چھوٹ دے رہے ہیں، تو اس چھوٹ کو اپنا کمال مت سمجھو، اپنا پاور مت سمجھو۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ اس واسطے مہلت دیتے ہیں تاکہ یہ اور گناہ کریں اور نافرمانی کریں، اتنی زیادہ ان کی درندگی سامنے کھل کے آ جائے، جب اس درندے کو مارا جائے گا تو پھر پبلک میں کسی کو رحم نہ آئے، اس واسطے مہلت دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ظلم کیا لیکن اتنا بڑا نہیں کیا، جب اسے کوئی سزا دینے جاتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں بھئی چھوڑو بھئی ہو گیا، اب غلطی ہو گئی معاف کر دو۔ یہ کب بولتے ہیں؟ جب ہلکا پھلکا ظلم ہو، لیکن ظلم ایسا ہو کہ کبھی عراق پر بھی ہوا، ظلم ایسا ہو کبھی افغانستان پر بھی ہوا، ظلم ایسا ہو کہ دیگر مسلم کنٹریز پر ہوا، تو ہر طرح کے انسانوں کو جب ظلم سے جھلسا گیا، تو اب جب اس ظالم درندے پر عذاب آتا ہے تو کوئی رحم کرنے والا نہیں ہوتا، ہر کوئی کہتا ہے کہ صحیح ہو رہا ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ اچھا ہوا کہ جل رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو مہلت دیتے ہیں، مہلت کے بعد جب ظالم کو پکڑتے ہیں تو کوئی انسان اس ظالم کے سپورٹ کھڑے ہونے تیار نہیں ہوتا، اس لیے مہلت دی جاتی ہے۔ اب جو جل رہا ہے اس جلنے پر اگر کسی کو رحم آ رہا ہے تو پھر وہ بھی ظالموں کی فہرست میں شمار ہوگا، اس واسطے کہ یہ فیصلہ خدا کا ہے، یہ کائنات اللہ کی ہے، کہاں بارش برسانا کہاں آگ برسانا یہ فیصلہ اللہ کرے گا۔
جب غزہ جل رہا تھا تب کہہ رہے تھے اللہ کی مرضی ہے، تو امریکہ جل رہا ہے تو اب نہیں کہیں گے کہ اللہ کی مرضی ہے۔ کیا مرضی صرف غزہ پہ اللہ کی چلتی ہے؟ کائنات کا کچھ حصہ اللہ نے تقسیم کر کے امریکہ کو دے دیا اور کچھ حصہ اپنے پاس رکھ لیا کہ وہاں پر خدا کی مرضی نہیں چلے گی۔ اب بھی کہنا پڑے گا کہ اللہ کی مرضی ہے کہ جس کو جلانا جب جلانا ہے ویسے حساب سے کر رہا ہے، کیونکہ ظالم کو جو مہلت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وجہ سے نہیں کہ پکڑ نہیں سکتے ہیں، ظلم اللہ کبھی گوارا نہیں کرتے ہیں، ظالم کو ظلم کا بدلہ بہر صورت ملے گا۔ چنانچہ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سحر کی خوشیاں منانے والوں، سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں۔ سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں۔ ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا بھی عذاب ہوگا۔ ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا بھی عذاب ہوگا۔ ابھی تو صرف آگ ہے، آگ لگنے کے بعد دھوئیں کے بعد جو وہاں بیماریاں پھیلیں گی اس وقت کہا جائے گا کہ نئی بیماری جنم لی ہے، اسے بھی کوئی ایک نام دیا جائے گا۔ تو عذاب کی انتہا بہر، ظلم کی انتہا بہر صورت اللہ کے پاس ہے۔ جو امریکہ کے ان حالات پر سمجھنا چاہتے ہیں، کسی نے اچھی بات کہی ہے، شعلوں کا مزہ چکھ یہ اجڑے ہوئے گھر دیکھ، شعلوں کا مزہ چکھ یہ اجڑے ہوئے گھر دیکھ، تو آگ میں لپٹی ہوئی ہر راہ گزر دیکھ۔ جس راستے سے جاؤ آگ ہی آگ نظر آ رہی ہے، تو آگ میں لپٹی ہوئی ہر راہ گزر دیکھ۔ وہ مشرق وسطیٰ کو جہنم بناتا، کہا تھا نا کہ 20 تاریخ کو اپنا وعدہ اور اپنا شپت لینے سے پہلے اگر قیدیوں کو چھوڑا نہیں گیا اسرائیل کے تو میں مشرق وسطیٰ کو جہنم بنا دوں گا۔ جس نے یہ بڑا دعویٰ کیا تھا اس کے 24 گھنٹے نہیں گزرے کہ اللہ نے اس کے علاقے کو جہنم بنا دیا ہے۔ جہنم خدا کی ہوتی ہے، یہ کسی انسان کے بنانے کی طاقت نہیں ہے۔ تو وہ مشرق وسطیٰ کو جو جہنم بناتا، اب نار میں آگ میں جھلسا ہوا تو اس کا نگر دیکھ، نگر ایریے کو بولتے ہیں، اب آگ میں جھلسا ہوا تو اس کا نگر دیکھ۔ کیا بھول گیا تھا کہ خدا دیکھ رہا ہے، انصاف میرے رب کا یوں اب شام و سحر دیکھ، انصاف میرے رب کا اب یوں شام و سحر دیکھ۔ ہر ایک جگہ کوہرا ہے اور سرد ہوائیں، دوسرے دیشوں میں سردی چل رہی ہے، امریکہ کے دوسرے علاقے میں برف باری ہو رہی ہے۔ ہر ایک جگہ کوہرا ہے اور سرد ہوائیں، امریکہ میں جلتے ہوئے لیکن تو شجر دیکھ، شجر درخت کو کہتے ہیں، امریکہ میں جلتے ہوئے لیکن تو شجر دیکھ۔ کہنے کو تو پاور تیرا تھا سب سے زیادہ، کہنے کو تو تیرا پاور تھا سب سے زیادہ، پر آج تو لاچار ہی ہے چاہے جدھر دیکھ، پر آج تو لاچار ہی ہے چاہے جدھر دیکھ۔ غزہ میں بلکتے ہوئے معصوم نہ دیکھے، غزہ میں بلکتے ہوئے معصوم نہ دیکھے، اب اپنے ہی پیاروں کی ذرا دیدہ تر دیکھ۔ اب اپنے ہی جو میڈیا پہ آ کے رو رہے ہیں، اور جب غزہ کے معصوم بلک رہے تھے تو ہنسی آ رہی تھی، تماشے ہو رہے تھے، تالیاں بج رہی تھی، فنڈنگ ہو رہی تھی، اب اپنے ہی پیاروں کی ذرا دیدہ تر دیکھ۔ مغرور تو کرنا تھا خدائی کا جو دعویٰ، مغرور تو کرنا تھا خدائی کا جو دعویٰ، تو خاک میں ملتا ہوا اب اپنا ہی سر دیکھ۔ یعنی جو خدائی کا دعویٰ کیا سپر پاور ہوں فلاں ہوں، اب اپنا ہی سر خاک میں ملتا ہوا دیکھ۔ ہر ظالم و جابر کا ہوگا یہی حال، تمثیل کو امریکہ ایک گہری نظر دیکھ۔ مثال کے طور پہ اگر سمجھنا ہے تو امریکہ کو دیکھ لو، یہ صرف مثال ہے، ورنہ ہر دنیا کے ہر ظالم کا یہی انجام ہونے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ عذاب صرف امریکہ کے لیے خاص ہے، جس دیش میں بھی اقلیت پر ظلم ہوگا، جس دیش میں بھی مسلمان کمزور سمجھے جائیں گے اور ان کو ان کا حق نہ دیا جائے گا، ایسے ہی بلڈوزر چلا دیا، گھر ڈھا دیا، جھوٹے کیس لگا دیا، اور ان بلڈوزر چلنے پر، گھر ڈھائے جانے پر خوشیاں منانے لگے، تو جو معصوم غزہ کے بچوں پر خوشیاں منائیں ان کو اللہ نے جلایا ہے، تو یہاں کے اقلیتوں کے گھر ڈھائے جانے پر خوشیاں منائے جائیں گی تو آگ کی لپیٹوں میں وہ بھی آئیں گے۔
یہ عذاب کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے جوڑ کے رکھا نہیں ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا یہ خوشیاں، یہ زندگی، یہ لذتوں کا سرور، یہ خوشیاں، یہ زندگی، یہ لذتوں کا سرور، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کی زندگی ہے، یہ عیش کی زندگی کو مت سمجھو کہ ہم پاور میں آ گئے اور ختم ہوا دنیا کو پانے کا جنون، اور ختم ہوا دنیا کو پانے کا جنون۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ بہت مزیدار اشعار ہیں سمجھنے والوں کے لیے کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم پاور میں آئیں گے تو ان پر بھی اِنَّا لِلَّهِ پڑھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفتلہ، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتے ہیں اور جب پکڑنے پہ آتے ہیں تو پھر اسے ہرگز نہیں چھوڑتے ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ پکڑ میں آتے ہیں تو فرعون بھی ڈوبتے وقت کلمہ پڑھنے کی بات کہا تھا، لیکن اب اس وقت کا کلمہ معتبر نہیں ہے۔ اس وقت جو لوگ اپنے اپنے کروڑوں کے ڈالر پر مشتمل مکانات کے جلنے پر جو آنسوں بہا رہے ہیں، ان آنسوؤں کی غزہ کے معصوم بچوں کے پیشاب کی بھی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ یہ آنسوں غزہ کے معصوم بچوں کے پیشاب کی بھی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، چونکہ ظالم ظلم کرنے کے بعد جو روتا ہے اس کے رونے کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے، یہ اس کے ظلم کا بدلہ ہے، اور بدلے پر کراہنے سے اسے معصوم سمجھا نہیں جائے گا۔ ایک آدمی کرائم کر دیا، پولیس نے پکڑ کر ٹھکائی کی، اب ٹھکائی پر جو چیخ رہا ہے اس کی چیخوں پر کسی کو رحم نہیں آئے گا، اس واسطے کہ یہ بدلہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد یہ حدیث سنانے کے بعد وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے جب وہ ظالم قوموں کو پکڑتے ہیں، ان اخذہ علیم شدید، اللہ کی پکڑ بہت دردناک ہوتی ہے، بہت سخت ہوتی ہے۔ اچھے اچھوں کے چھکے چھڑ جاتے ہیں جو یہ سوچتے تھے کہ ہم کبھی مصیبت کا شکار نہیں ہوں گے، ہمیں کوئی سونامی نہیں آئے گی، ہمیں کوئی آگ نہیں جلائے گی، ہمیں کوئی چھین نہیں سکتا ہے، یہ سارے تصورات ختم کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جب پکڑنے پہ آتے ہیں۔ اللہ کی سنت ماضی سے رہی ہے، جو قوم بھی کفر کرتی ہے، جو قوم بھی خدا کی مخلوق پر ظلم کرتی ہے اور اللہ کے نیک پیغمبروں کی باتوں کو ٹھکرا کر ان کا مذاق اڑاتی ہے، مختلف طریقوں سے اللہ انہیں عذاب میں مبتلا کرتے آئے ہیں۔ ایک طریقہ اللہ کے عذاب دینے کا ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے عذاب دینے کا پیٹنٹ طریقہ متعین کر کے رکھا ہو کہ جو بھی بغاوت کرے گا ایسے ہلاک کر دیں گے، نہیں، جب جیسے ان کا موڈ رہے گا، ان کو سمجھ میں آئے گا، اس حساب سے وہ قوموں کو عذاب دیں گے۔ چنانچہ فرعون اپنے باغات پر فخر کرنے والا، اپنی نہروں پہ فخر کرنے والا، دریائے نیل اور فرات پر فخر کرنے والا، اللہ نے اس فرعون کو اسی پانی کے ذریعے سے عذاب دے دیا۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، ہم چاہیں تو ڈبا دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، کوئی آواز بھی نہیں نکلے گی کہ ہم پکار کر کسی کو مدد کے لیے بلا سکیں، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ انہیں بچایا جائے گا۔ جب عذاب الہی آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ان کی آواز کوئی نہیں سن سکتا۔ اگر بچانا ہے اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا، ہماری رحم کے بغیر اب کوئی ہمارے عذاب سے بچا نہیں سکتا ہے۔ بیماری اگر زمین کی ہو، عذاب اور مصیبت زمین کی ہو تو زمین والے ہیلپ کر سکتے ہیں، اگر مصیبت آسمان سے آئی ہو تو زمین والوں کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ آسمان والے کے فیصلے کو بدل سکے۔ دوسرا طریقہ اللہ کے عذاب کا تیز ہواؤں کے ذریعے سے۔ آپ سمجھیں اللہ عذاب دینے کی جو سنت اپنائی ہے بڑی عجیب سنت ہے، انسانوں کی زندگی جن چیزوں پر موقوف ہے اسی سے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے جیتے ہیں، وہی فائدہ مند چیزیں ان کے حق میں جان لیوا بن جاتے ہیں۔ پانی انسان کے لیے ضروری ہے، وہی پانی سونامی کی شکل میں آیا تو قوموں کو ہلاک کر دیا، وہی پانی فرعون کو ڈبو کر غرق کر دیا۔ ہوا انسان کے لیے ضروری ہے، سانس لیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ آکسیجن کے لیے دیکھو ایک ایک سلنڈر کیسے کرونا وائرس میں بیچا اور خریدا گیا، لیکن اسی ہوا کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی عذاب کا ذریعہ بنایا۔ 7 رات اور 8 دن تک مسلسل قوم عاد پر اللہ نے ایسی تیز ہوا چلائی، ایک انسان دوسرے انسان کے سر سے ٹکرا کر ٹکڑے ہو جاتا۔
ہوا کے ذریعے سے اللہ نے قوموں کو عذاب دیا ہے۔ تیسرا طریقہ آواز، میں بول رہا ہوں کوئی سن رہا ہے، لمٹ ہے، آواز اتنی دور تک جائے گی، میں اتنی زور تک کی سن سکتا ہوں، اس سے زیادہ زور کی آواز انسان نہیں سن سکتا۔ بہت ہلکی ہو آواز نہیں آتی، بہت زیادہ زور ہو تو بھی انسان کا دل دھڑکنے لگتا ہے۔ کانوں میں آنے والی آواز کی بھی لمٹ چاہیے، اگر آواز لمٹ کراس کر دے تو انسان کا دل پھٹ جاتا ہے۔ اللہ نے اسی آواز سے جو انسانوں کے سننے اور بولنے کا ذریعہ ہے، اس کو عذاب کا ذریعہ بنا دیا۔ قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، اللہ نے آواز کے عذاب سے اس قوم کو ہلاک کر دیا ہے۔ ایسی زور کی چیخ فرشتوں نے کی ہے کہ اس چیخ سے اس قوم سمود کے دل پھٹ گئے۔ اور چوتھا قوم لوط کا عذاب، جو مرد سے نکاح شادی، عورت سے شادی، اس طرح کی حرکت کرنے والی قوم لوط کو بہت سمجھایا گیا، نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھروں کی بارش کر کے اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان پر پکی مٹی کے بنے ہوئے پتھروں کے ذریعے سے انہیں بارش برسا کر ان کو ہلاک کر دیا۔ آسمان سے اللہ صرف پانی برسانے پہ قادر نہیں ہے، آسمان سے پتھر برسانے پر بھی قادر ہیں۔ اس اللہ نے آسمان سے پتھر برسا کر قوم لوط کو ہلاک کر دیا۔ اور آپ جان لیں، امریکہ کے صوبہ کیلیفورنیا کے اس صوبے کی لاس اینجلس جو ایریا ہے، پورا کیلیفورنیا میں اتنی سخت بے حیائی ہے، مرد سے نکاح کرنا، عورت سے نکاح کرنے کی گھٹیا زندگی یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو پتھروں کے عذاب سے ہلاک کر دیتے ہیں۔ پانچواں، اللہ تعالیٰ آگ کی بھی بارش برساتے ہیں۔ قوم اصحاب الایکہ، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں کو دین کی دعوت دی، ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا، نہیں مانے۔ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے ہم وہ کرنا چھوڑ دیں، ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے ہم وہ چھوڑ دیں، تمہاری نماز تمہارا دین منع کرتا ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سخت گرمی لائی کہ گھروں میں نہیں رہ سکے، یہ پہاڑوں کو تراش کر پہاڑوں کے اندر رہتے تھے، اتنی گرمی آئی کہ پہاڑوں سے باہر نکل کے آئے اور جنگل میں چلے گئے۔ بادل آیا، 7 دن تک بادل چھایا رہا جس سے ٹھنڈی ہوا آتی رہی۔ تو ان لوگوں نے دعا کی، جو ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے اے اللہ اس سے بارش برسا دے، بارش برسا دے۔ 7 دن کی ٹھنڈی ہوا کے بعد اس بادل سے 7 دن تک جو ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، ان کی دعاؤں کے بعد اللہ نے اسی بادل سے آگ برسایا، اسی بادل سے آگ برسا کر ان اصحاب الایکہ کو اللہ نے ختم کر دیا۔ ہم نے تو صرف بادل سے بارش برستے دیکھا ہے، ماضی کی قوموں نے بادلوں سے پتھر برستے دیکھا ہے، آگ برستے دیکھا ہے، بادلوں سے عذاب نازل ہوتے دیکھا ہے۔ تو اللہ نے ان قوموں کو فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الذُّلَّةِ، انہیں اس سائے دار کا دن ہلاک کر کے ختم کر دیا۔ اور چھٹواں، زمین میں دھسا کر بھی اللہ تعالیٰ قوموں کو عذاب دیتے ہیں زلزلوں کی شکل میں۔ قارون اپنے خزانوں کے ساتھ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو اس کی زمین کے ساتھ، اس کے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ 7واں عذاب، شکلوں کو مس کر دینا، چہرے سور اور بندروں کی طرح اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں جب قوم بغاوت پہ آتی ہے۔ چنانچہ اصحاب السبت، ہفتے والے لوگ جنہیں منع کیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنا، اس دن مچھلی پکڑنا تمہارے لیے حرام ہے، پھر بھی انہوں نے چال بازی اور مکاری کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، جن سے انہیں روکا گیا تھا کہ ایسا مت کرو، پھر بھی انہوں نے نافرمانی کی، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ جاؤ بندر کی شکل کے بن جاؤ۔ صبح جب اٹھ کے دیکھے تو کوئی بندر بنا ہوا ہے، کوئی خنزیر بنا ہوا ہے، الگ الگ شکلوں کے انسان بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو انسانی شکل دینے پہ جیسے قادر ہیں، انسانوں کی شکل کو خنزیر اور بندر کی بنانے پر بھی قادر ہیں۔ اور آج دیکھ لیں آزادی کے نام پر کتنے امریکہ کے وہ
لوگ ہیں جو خود کو کتا سمجھتے ہیں اور کتے جیسا ماسک لگا کر اپنی ایک کمیونٹی بنانا چاہتے ہیں، خود کو اینیمل سمجھ کر ایسے ایسے ٹیٹو اپنے چہرے پر، ناک پر، سر پر، پورے جسم پر، حتیٰ کہ زبان پر، کان پر ٹیٹو بنا کر انسان جانور بن رہا ہے۔ یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے جو چہروں کو مس کر رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے۔ اتنے خوبصورت چہرے کو جو اللہ تعالیٰ نے چاند سورج سے بھی خوبصورت بنایا، وہ گھٹیا جانوروں سے بھی بدتر بنا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے عذابات کو دیکھ کر سبق سیکھنا چاہیے، اور حیرانی کی بات نہیں ہے کہ اللہ اچانک کیسے ایسے عذاب آ گیا، اچانک کیسے آگ لگ گئی۔ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، تیرے دامن کو جو لگی تو کیوں حیران ہوتا ہے، تیرے دامن کو جو لگی آگ تو کیوں حیران ہوتا ہے، آگ کا کب کوئی ایمان ہوتا ہے۔ تیرے دامن کو جو لگی تو کیوں حیران ہوتا ہے، آگ کا کب کوئی ایمان ہوتا ہے۔ آگ مسلمان اور ہندو نہیں ہوتی ہے، آگ آگ ہوتی ہے، تو آگ کا کب کوئی ایمان ہوتا ہے۔ امریکہ کو شعلوں میں جلتا جو دیکھا، امریکہ کو شعلوں میں جلتا جو دیکھا، نہ جانے کیوں مجھے غزہ سا گمان ہوتا ہے، نہ جانے مجھے کیوں غزہ سا گمان ہوتا ہے۔ ابھی تو امریکہ جل رہا ہے، اس سے پہلے 1.5 سال سے جو غزہ جل رہا تھا اس کو جلتا ہوا دیکھ کر کیوں ایسا خیال نہیں آیا کہ یہ کس کی طرف سے ہونے والا ظلم ہے۔ غزہ کے جلتے ہوئے ملبوں کو بم سے، بارود سے جو دیکھا گیا ہے، 15 مہینے 1 ہفتہ لگے ہیں اسے غزہ کی حالت بگاڑنے، اللہ نے 15 مہینے ہٹا کر صرف 1 ہفتے میں حالت بتا دی۔ 15 مہینے 1 ہفتہ لگے غزہ کی شکل بگاڑنے، اللہ نے 15 مہینے ہٹا کر صرف 1 ہفتے میں شکل بگاڑ کے دکھا دی۔ 7 دن میں نقشہ بدل دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے حماس 15 مہینے سے زائد ظلم کا شکار رہا ہے، معصوموں پر، عورتوں پر۔ کچھ 1 دن پہلے تک جنگ بندی کا اعلان تو ہوا، لیکن یہ مکمل جنگ بندی 42 دن میں مکمل ہوگی۔ 42 دن میں منافق پھر ابھر سکتا ہے، 42 دن میں منافق کچھ اپنی چال چل سکتا ہے، اپنے قیدیوں کو چھوڑنے میں مکاری کر سکتا ہے، ناحق پھر بمباری کر سکتا ہے۔ جنگ کی طرح نہیں، غلطی ہو گئی، غلط فہمی ہو گئی، کچھ بھی بہانے بنا سکتا ہے۔ اعلان ہونے کے بعد بھی 50-60 لوگوں شہید کر دیے گئے، اور افسوس کی بات تو یہ ہے غزہ میں ان 15 مہینوں کے اندر 20 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ اب وہ 20 لاکھ لوگ جب گھر واپس آئیں گے تو انہیں کہاں گھر ملے گا؟ کون سا گھر ان کا باقی ہے؟ ان کی گھر کی سرحدیں کہاں ہیں کہ میرا گھر یہاں سے یہاں تک، وہاں سے وہاں تک؟ ہر ایک کے گھروں میں یادیں جڑی رہتی ہیں۔ میرا یہاں بچپن گزرا ہے، میری جوانی گزری ہے، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ یہاں رات دن گزارا ہوں، اب وہ گھر جھلس چکے ہیں۔ اب امریکہ کے لوگوں کو رونا آ رہا ہے کہ میرا بچپن یہاں گزرا، میں اپنی ماں کی یاد یہاں پر بسا کے رکھی تھی، ماں کی یادیں یاد آ رہی ہیں۔ ان معصوم بچوں کا رونا یاد نہیں آ رہا ہے جن کے 20 لاکھ گھروں کو بے گھر کر دیا گیا۔ گھر میں انسان بڑھاپے کی زندگی گزارتا ہے۔ 1.5 لاکھ گھر جلا دیے گئے، امریکہ 1.5 لاکھ گھر جلا دیے گئے چند دنوں میں شروع کے غزہ کے۔ ابھی تو 10,000 15,000 مکانات اور عمارتیں جلنے کی خبر آ رہی ہے، اور آگے تک یہ سفر جاری رہے گا، عذاب کا یہ سفر اور بھی آگے تک جاری رہے گا۔ امریکہ کے اس آگ کے لگنے پر جو لوگ افسوس کر رہے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے غزہ سے ہاسپٹل ختم کیے گئے تاکہ کوئی بیمار وہاں علاج نہ کرا سکے، ڈاکٹروں کو نشانہ بنایا گیا تاکہ کوئی ڈاکٹر علاج نہ کر سکے، وہاں میڈیا کی طرف سے آنے والے اینکروں کو نشانہ بنا کر 150 سے زائد عرب کے عربی اینکروں کو نشانہ بنا کر ظالم اسرائیل نے ختم کیا ہے۔ حالانکہ پوری دنیا کا اصول ہے کہ میڈیا پر حملہ نہیں کیا جائے گا، میڈیا ایک دوسرے کی خبریں ایک دوسرے تک پہنچانے والا ہوتا ہے، جسے ہاتھ لگانا منع ہے ویسے 150 مسلمان اینکروں کو اسرائیل ظالم نے ختم کیا ہے۔ اسکول کالج ختم کر دیے، اب واپس غزہ کے بچے آئیں گے، کون سی اسکول میں پڑھیں گے، کون سی کالج میں پڑھیں گے، ان کی تعلیم کا کیا ہوگا؟
اچانک گھر سے باہر نکلنے کا اعلان ہوا کہ اے ایریا خالی کر دو. پرچیاں ڈال کر پرچیاں ہیلی کاپٹر سے پرچیاں ڈالی گئی غزہ میں کہ یہ پرچیاں کیا لکھا ہوا ہے, 5 گھنٹے کے اندر اپنا ایریا خالی کر دو, اس کے بعد ہم ذمہ دار نہیں ہیں آپ کی جان کے. 5 گھنٹے میں پوری فیملی کو لے کر, گھر کا ضروری سامان لے کر, بعضوں کو تو اتنا بھی موقع نہیں ملا کہ جی بھر کے اپنا گھر دیکھ لیں, واپس آنا ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایسے اچانک گھر خالی کیے گئے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں اپنی پوٹلیاں اور تھیلے اٹھا کر معصوم بچوں کو گود میں لے کر غزہ کے معصوم بچے نکلتے ہوئے, وہ تصویر آپ نے دیکھی تھی, اس سے زیادہ لاکھوں کی تعداد میں امریکہ کے لاس اینجلس کے لوگوں کو نکلتے ہوئے دیکھا. کیا کرشمہ ہے خدا کا کہ چند مہینے کی آگ, چند دن کی آگ کیا لگی. 1.5 سال سے جو قوم خیموں میں رہتی تھی اب وہ گھروں کو واپس آ رہی ہے. سالوں سے جو قوم گھروں میں رہتی تھی اب وہ خیموں میں ہے. وہ منظر بھی کتنا عجیب دکھے گا کہ 1.5 سال سے جو خیموں میں زندگی گزار رہے ہیں وہ اپنے گھر واپس لوٹ رہے ہیں. جو گھروں میں آرام کی نیند سو رہے تھے وہ خیموں میں جا کے بسے ہوئے ہیں. مظلوم واپس اپنا حق لے کے آ رہا ہے اور ظالم اپنے حق سے محروم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا کل یوم ہوا فی شان. اللہ کی ہر دن الگ شان ہوتی ہے, وہ ہر دن ایک ہی موڈ میں نہیں رہتا ہے, اس کے الگ مزے رہتے ہیں, جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے. اب غزہ کے جو حالات ظالم امریکہ اور اسرائیل نے مل کر کیے تھے, ضروری سامان لینے بھی نہ دیا. حماس اور غزہ میں جن پر ظلم ہوا ان پر کوئی ایسا نہیں تھا جن میں فوجی شمار ہوتے ہوں. غزہ پر جو ظلم ہوا وہ عام پبلک پر ہوا, سیویلینز پر ہوا, فوجیوں پر نہیں ہوا. فوجیوں کو تو پکڑ ہی نہیں سکا, تبھی تو ہار ماننی پڑی ہے. 1.5 سال کی طاقت لگانے کے بعد بھی ایک فوجی کو بھی ہاتھ میں نہیں لے سکا. جو بھی ظلم ہوا وہ عام پبلک پر ہوا ہے. میدان جنگ نہیں تھا, عام شہری تھے, معصوم بچے تھے. تو وہ کس کا قصور تھا؟ ان مظلوموں کا کیا قصور تھا؟ اب آگ لگی ہے کیلیفورنیا میں یا لاس اینجلس میں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی عام پبلک کا تو کوئی قصور نہیں ہے, وہ آگ میں جل رہے ہیں یا ان کے گھر آگ میں جل رہے ہیں. غزہ کے 20 لاکھ لوگ جو گھر بے گھر ہوئے ہیں وہ بھی تو عام پبلک ہی تھی, وہ بھی تو معصوم بچے تھے, وہ بھی تو بے قصور عورتیں تھیں. ان پر جب رحم آنا تھا نہیں آیا تو پھر ان پر رحم آنے کا کیا مطلب؟ انسانیت بھی مذہب دیکھ کر پیدا ہوتی ہے, رحم بھی ملک دیکھ کر پیدا ہوتا ہے کہ کون سا ملک ہے پھر ہم رحم کریں گے, کون سا مذہب ہے پھر ہم رحم کریں گے. جب یہاں آگ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف سے ہو رہا ہے, آنسوں بہانا ہے تو دونوں پر بہانا ہوگا. رونا ہے تو حماس کے معصوموں پر بھی رونا ہوگا, غزہ کے معصوموں پر بھی رونا ہوگا. لیکن اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بہت دیر ہو چکی ہے. وہ خوشیاں منا رہے ہیں, اب رونے سے کچھ فائدہ نہیں ہے. اب وہ بھی نہیں رو رہے ہیں, وہ تو سجدے شکر ادا کر رہے ہیں. قربان جائیے ان معصوم بچوں پر. جیت کا اعلان سنا, پٹاخے نہیں پھوڑے. جیت کا اعلان سنا, شراب کی محفل نہیں لگائی. جیت کا اعلان سنا, جنگ بندی کا اعلان سنا تو انہوں نے ناچ کر کود کر میوزک گانے لگا کر آوارگی, عیاشی, درندگی, جانور اور بندر کی طرح حیوان اور جانور نہیں بن گئے. وہ معصوم بچے بھی 10-11 سال کے, انہیں معلوم ہوا, احساس ہوا کہ یہ جنگ بندی اور یہ جیت خدا کا انعام ہے. بڑے سے لے کر بچے تک سب سجدے شکر ادا کر رہے ہیں. سب کی زبانوں پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہے, کسی کی زبان پر گانا نہیں ہے. کتنی استقامت کے ساتھ ان بچوں نے 1.5 سال کی زندگی گزاری ہوگی. بازو بم برس رہا ہے, جنازے اٹھ رہے ہیں. ہم نے دیکھا الجزائر کا وہ ویڈیو, الجزیرہ کا وہ ویڈیو جس میں وہ دکھا رہا ہے کہ لاشیں بازو اٹھ رہی ہیں, ادھر خیمے میں معصوم بچے اور بچیاں قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں, وہ اپنے سبق سنانے میں مصروف ہیں. اس 1.5 سال کے عرصے میں 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے 700 فلسطینی اور غزہ کے معصوم بچوں نے ایک بیٹھک میں قرآن مجید سنایا ہے. بموں کی زندگی میں, جنگ کے عالم میں بھی وہ لوگ قرآن مجید کو ہاتھ سے نہیں چھوڑے ہیں. ان کی 2-3 عیدیں گزر گئی, عید الاضحیٰ اور رمضان گزر گئی, پھر بھی وہ استقامت سے ڈٹے رہے. ہمیں سمجھنا چاہیے 15 مہینے 1 ہفتے کے عرصے میں 46,707 معصوموں کی شہادت ہوئی ہے فلسطین سے, غزہ سے. 1,10,000 زخمی ہوئے ہیں, بے قصور مارے گئے.
12,000 سے زائد بچے شہید ہوئے. ہمیں سمجھنا ہے اس موقع پر کہ طرفداری مظلوم دیکھ کر کی جائے گی، طرفداری مذہب دیکھ کر نہیں کی جائے گی. اگر مرنے والا بے قصور ہے اس پر رونا آئے گا. حتیٰ کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اگر پیاسا کتا بھی ہو اس پر بھی رحم کرو، پانی پلاؤ، لیکن ظالم اگر انسان بھی ہو تو پھر اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. مظلوم اگر کتا بھی ہے اس پر رحم کیا جائے گا، ظالم اگر انسان بھی ہے اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. جس نے بڑے شوق سے کہا تھا کہ غزہ میں جو ہو رہا ہے سب صحیح ہو رہا ہے، اور کرو، صحیح ہو رہا ہے، اور فائر کرو اور جنگ کرو، میں پیسے لٹاؤں گا، وہی جیمس ووڈ اب جب اپنا گھر جل گیا تو روتے ہوئے اب زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے کہ مجھے جینے کو من نہیں کر رہا ہے. اب جب جلس رہا تھا دوسروں کا گھر تب سمجھ میں نہیں آئی زندگی کی قیمت. ہالی ووڈ کے مشہور ایکٹر بن گئے اس واسطے ظالم درندے بن گئے. جتنے مشہور ایکٹرز ہیں سب کے گھر ختم ہو چکے. اکثر تو پریشان اتنے بے بس ہیں کہ اب کوئی ایسا ہے ہی نہیں ہے کہ ان کے رونے پر کوئی انہیں تسلی دے سکے. اس واسطے کہ تسلی دینے والے کا بھی گھر جل چکا ہے. کوئی دلاسا دے سکے کہ وہ بھی بے گھر ہو چکا ہے. بھارت میں بھی ہمیں سمجھنا چاہیے غزہ کا جو منظر وہاں پر ہوا، یہاں پر بھی جزوی طور پر بلڈوزر کے ذریعے سے، ناحق قوانین کے ذریعے سے مسلمانوں کو جو بے گھر کرنے کی کوششیں جاری ہیں، ان ظالموں کے لیے بھی سبق ہے کہ اللہ کی پکڑ کا بھی کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. مظلوم کہیں کا بھی ہو اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے. امریکہ کے ظلم کو دیکھ کر اپنے ظلم سے باز آ جانا چاہیے، ورنہ پھر انتظار کرنا چاہیے خدا کی بے آواز لاٹھی کے پڑنے کا، جس کے بعد اٹھنے کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی ہے. آفت کسی پر بھی ہو انسان خوش نہیں ہوتا ہے، مگر خوش ہونے والوں کو بخشا بھی نہیں جاتا ہے. آفت زدہ میں جو خوش ہوتے ہیں ان کو بخشا بھی نہیں جاتا ہے. ممکن ہے امریکہ کی پبلک نے، کیلیفورنیا کی پبلک نے ظلم نہیں کیا ہے، لیکن ظالموں کے ظلم پر خوش تو رہی ہے، اسی لیے ظالم کی حمایت بھی کی ہے. تو پھر ایسی صورت میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ غزہ میں بھی انسان بستے تھے، امریکہ میں بھی انسان بستے ہیں. اگر غزہ کے انسانوں پر رحم آیا ہوتا تو اللہ کی طرف سے بھی امریکہ کے انسانوں پر رحم ہوتا، لیکن وہاں رحم نہیں آیا تو پھر یہاں بھی رحم نہیں کیا جائے گا. یہ تو صرف گھروں کو آگ لگی ہے، گنے چنے انسان مرے ہیں. وہاں 46,707 لوگ شہید ہو چکے ہیں. انسانوں پر آفت آتی تو کیا ہوتا؟ مال گیا تو پھر واپس آ سکتا ہے، جان گئی تو پھر واپس کہاں سے آئے گی؟ یہ تو اللہ کی طرف سے صرف مال پر آفت آئی ہے، جان پر ابھی آفت نہیں آئی ہے. جان پر آفت آتی تو پھر کیا ہوتا؟ امریکہ کے مثلا 1,000 لوگ مر گئے، 10,000 لوگ مر گئے، وہ عالم ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ ابھی تو گھر جلنے پر آنسوں بہ رہے ہیں، ان کی نسلیں شہید ہو چکی ہیں، انہیں کتنا رونا پڑے گا. اس کے باوجود بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ایمان و استقامت پہ باقی رہے. مذہب اصل اسلام ہے. اسی واسطے 1.5 سال کا ظلم سہنے کے بعد بھی ایک غزہ اور فلسطین کا بچہ بھی یہودی اور عیسائی نہیں بنا. لیکن اب خبریں آ رہی ہیں کہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اب خبریں آ رہی کہ امریکہ کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. پتہ چلا اصل مذہب اسلام ہے. اسی واسطے غزہ کے بچے ظلم سہے، مذہب نہیں چھوڑے. ادھر ظلم آیا، ادھر ہلکا سا عذاب آیا، مذہب چھوڑ کے آ رہے ہیں. پتہ چلا نقلی مذہب پہ تھے، اصلی مذہب کی طرف لوٹ کر آنے کی توفیق ہو رہی ہے. ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے لاس اینجلس، آپ گوگل میں سرچ کر لیں کیلیفورنیا، ویکیپیڈیا آپ کو بتائے گا کہ اس کی تاریخ کیا ہے. یہ وہ شہر ہے جو امریکہ کے بلکہ دنیا کے اہم ترین اور مہنگے شہروں میں شمار ہوتا ہے. ہالی ووڈ کے اکثر فلم اسٹار یہیں پر رہتے ہیں، کروڑوں کی مالیت کے گھر ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ بے حیائی کا ننگا ناچ وہاں پر ہوتا ہے. اتنے مہنگے بازار ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا کہ ایک شو روم ایسا ہے جہاں پر آپ کو کون سا ڈریس نکاح اور ولیمے میں سیٹ ہو سکتا ہے، وہ میچنگ کی ایڈوائز کرنے کے لیے ایڈوائزر کو 10,000 روپے دینا، $10,000 دینا پڑے گا صرف آپ کو ڈریس کی ایڈوائزنگ پر، مشورہ دینے پر. صرف شو روم کا ایک حصہ ایسا ہے جہاں پر عام پبلک کیا شو روم کے ورکرز بھی نہیں جا سکتے. وہ حصہ
ओनर ही जा सकता है। वहाँ भी कपड़े और सूट रखे हुए हैं, लेकिन वहाँ जाने वाला कोई अरबपति होगा, आम पब्लिक को वहाँ से खरीदने की भी इजाज़त नहीं है। ऐसा महंगा शहर कैलिफोर्निया का एक शहर है जहाँ के हर शहरी, हर घर वाले के पास हवाई जहाज़ है। इतनी ज़्यादा मालियत रखने वाले, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाले, और तो और ये इंटरनेट जो आप और हम यूज़ कर रहे हैं, इसकी बुनियाद भी अमेरिका से ही हुई है, कैलिफोर्निया के सूबे से। इसका बनाने वाला भी उसी के शहर का था। बहुत बड़ी तारीख इस शहर की लिखी गई है। आपको मालूम होगा 7 जनवरी 2025 की सुबह ये आग लगी है। 7 जनवरी की तरह आपको 7 अक्टूबर भी याद रखना होगा। 7 अक्टूबर 2023 जो गज़ा में बमबारी हुई थी, 7 जनवरी 2025 जो कैलिफोर्निया में आग लगी है, कुछ तो भी अल्लाह की हिकमत होगी। वो भी 7 तारीख, ये भी 7 तारीख। 7 तारीख को जालिम ने जुल्म ढाया, इसी 7 तारीख को अल्लाह ताला उसके जुल्म का अजाब दे रहे हैं। 23,000 से ज़ायद, 23,000 से 40,000 एकड़ तक ज़मीन जल चुकी है। 10,000 से ज़ायद मकानात तबाह हो चुके हैं। मशहूर हॉलीवुड के एक्टरों के घर जो अरबों डॉलर पर मुश्तमिल है, सब ख़त्म हो गए। लॉस एंजलिस के दूसरे इलाकों में भी आग शुरू हुई। चुनांचे जो रिपोर्टर हैं वो बताते हैं मुख्तलिफ इलाकों में कहीं 5 से 7 जगह आग लगी है। 20 मिलियन लोगों को आगाह किया गया है कि वो अपने घर खाली कर दें। 250 बिलियन डॉलर का नुकसान इब्तदाई हुआ है। 250 बिलियन डॉलर का नुकसान। आपसी सियासी जंग शुरू हो चुकी है। बहुत सी इंश्योरेंस कंपनियों के लाले पड़ गए कि अब जिनके घर जले हैं, इंश्योरेंस कराया था, हाउस इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, अब 8 अरब डॉलर का होम इंश्योरेंस को नुकसान हो रहा है। उस कंपनी को, उस इंडस्ट्री को। आग लगने का सबब क्या है? ज़ाहिरी असबाब भी हैं, बातिनी असबाब भी हैं। ज़ाहिरी असबाब क्या हैं? कोई कह रहा है कि विजिटर कोई गया घूमने तफरी करने के लिए, वो खाना बनाने के लिए आग लगाए, उसकी वजह से आग फैल गई। कोई कह रहा है कि 1 जनवरी न्यू ईयर के दिन जो खुशियां मनाई जाती हैं, आतिशबाजी और पटाखे फोड़े जाते हैं, वो आग फैली, उसकी वजह से आग लग गई। कोई कह रहा है कि गर्म हवा, इस साल जैसी बारिश बरसनी थी नहीं बरसी, 10% बरसी, इसकी वजह से आग लगी है। देखने वालों को जो जो ज़ाहिरी असबाब हो देखते रहें, ढूंढते रहें, तलाश करते रहें। कुछ बातिनी असबाब भी हैं कि जिसका कोई सबब दिखाई नहीं देता है। उनमें से एक बात तो ये भी कह रहे हैं कि भाई आग लगाने वाला कोई परिंदा है, उस परिंदे ने आग लगाई है, उस परिंदे की बशारत अल्लाह के नबी ने हदीस में दी है। ये सब फालतू किस्म की बातें हैं। कोई परिंदा ऐसा हदीस में नहीं है जो आग लगाने वाला हो, जो जला देता हो। आज तक नहीं लगाया आग, तो आज कहाँ से आके लगा देगा वो परिंदा? तो आग लगाने के बाद वो जिंदा कैसे रहेगा? माचिस की तिल्ली आग लगने के बाद खुद भी जलती है, तो वो परिंदा आग लगाने के बाद जिंदा कैसे रहेगा? ऐसी ही बातें उड़ा रहे हैं लोग। कोई बाज़ लोग ये कहते हैं, अमेरिका का मीडिया कह रहा है कि वो शैतानी हवाएं हैं, शैतानी हवाओं ने आग लगाई है। तो बहुत मुख्तलिफ असबाब हैं। हमारे नज़दीक 2 बातिनी असबाब हैं। पहला सबब है, सबसे बड़ा सबब है, वो आग गज़ा के मासूम बच्चों की आहों ने लगाई है। गज़ा के मासूम और मजलूम बच्चों की आहों ने वो आग लगाई है। जुल्म से हरगिज़ मुतमईन नहीं होना। ये आह जाती है आसमानों पर तो अल्लाह की मदद लेके आती है। वो बच्चे को, उस बच्ची को याद रखना होगा जो वफ़ात के वक्त कही थी, मैं अल्लाह के दरबार में जाऊंगी और अल्लाह को पूरी ज़मीन की कारगुजारी सुनाऊंगी, यहाँ के मजालिम सुनाऊंगी। उस मासूम बच्ची ने अल्लाह को सुनाया, गज़ा के मासूम माओं ने अल्लाह को सुनाया, बेकसूर शहीदों ने अल्लाह को सुनाया। वो अल्लाह की सुनाई जाने वाली आवाज़ें हैं जो अल्लाह की तरफ से ये पकड़ में आए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी सज़ा खुदाई बोलना। ये कौन बोल रहा है खुदा के लहजे में, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह के लहजे में बोलना अल्लाह को पसंद नहीं है। वो सिर्फ उसके लिए सजावार है। मैं जहन्नम बना के रख दूंगा, ये अल्लाह को हरगिज़ पसंद नहीं आता। और तीसरी एक वजह है, इस आग लगने से 1 हफ्ते या 1 दिन पहले अमेरिका में कई फिल्म रिलीज हुए। उसमें से एक फिल्म का नाम था खुदा कायनात का क्रिएटर है, ये फिल्म था। हर फिल्म को नंबर्स दिए गए, कौन सी फिल्म के क्या नंबर हैं, 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर। खुदा इस कायनात का क्रिएटर है, इस फिल्म को 0 नंबर मिला।
اور لوگ مذاق اڑانے لگے کہ کیا اللہ اس دنیا کو بنایا ہے؟ تو جس اللہ کے دنیا کے بنانے پر مذاق اڑایا، اس اللہ نے صرف ایک چنگاری لگائی ہے، بس اس اللہ نے صرف ایک چنگاری لگائی ہے۔ خدا کا مذاق اللہ ہرگز اپنا مذاق برداشت نہیں کرتے، جب انسان اپنا مذاق برداشت نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات ہمیں یہ سمجھیں، امریکہ کے اس علاقے کے جلنے کے ویڈیوز اہتمام سے دیکھیں، ظالم بھی دیکھے، مظلوم بھی دیکھے۔ ظالم اس واسطے دیکھے کہ اپنی بدعملی کا انجام دیکھے، مظلوم اس واسطے دیکھے جو پوچھ رہے تھے اللہ مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں غزہ پر، اللہ کیوں مدد نہیں کر رہے ہیں فلسطین کی، اللہ کیوں مدد نہیں کر رہے ہیں حماس کی۔ دیکھو اللہ کی ہوتی ہوئی مدد، نازل ہوتی ہوئی اللہ کی نصرت دیکھو۔ آنکڑے بھی سنو، کتنے ایکڑ زمین جلی ہے، کتنے ڈالر کا نقصان ہوا ہے، کتنے کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ اس سے مظلوم کا دل ٹھنڈا ہوگا۔ اور ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ حالیہ نقصان پر مسلمانوں کو غم کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں غم کرنے کے سلسلے میں دنیا کی تمام سعودیہ عرب سے مل کر مسلم کنٹریز فلسطین اور غزہ کی کھل کر مدد نہیں کر سکے پورا 15 مہینے میں، اور ظالم امریکہ کھل کر اسرائیل کی حمایت کر رہا تھا۔ اس وقت سمجھ میں نہیں آیا کہ اس سلسلے میں ہمیں کس کی مدد کرنا چاہیے، کس کی ہمدردی کرنا چاہیے۔ غزہ کے 15 مہینوں میں ہمدردی کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، ایک ہفتے میں ہمدردی کے جذبے پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک چیز یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، ظالم کی پکڑ جب اللہ کی طرف سے آتی ہے اس موقع پر اللہ ہدایت دیتے ہیں، یہ غم کرنے کا موقع نہیں ہے۔ ابو لہب نے اللہ کے نبی پر ظلم کیا، بیٹیوں کی طلاق دلوائی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے پر نعوذ باللہ تھوکا اس کے بیٹے نے، تو اللہ تعالیٰ نے ابو لہب سے پہلے ان کے بیٹوں کو پکڑا۔ جنگل کے شیر اور درندے نے آ کر چیر پھاڑ کے ختم کر دیا ان کے بیٹے کو، ابو لہب کے بیٹے کو۔ ظالم ظلم کرتا ہے، امریکہ اور اسرائیل باپ بیٹے کی طرح ہے، ایک ظالم ہوگا دوسرا سپورٹر ہوگا تو اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ چنانچہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ظالم قوموں کے سلسلے میں بتایا، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم قوموں کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ظلم کا انجام دیکھنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو۔ قوم شعیب پر عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، یہ منہ پھیر کے چلے، وَقَالَ يَا قَوْمِ، اور کہنے لگے اے میری قوم، لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں نے اپنے رب کا میسیج تمہیں پہنچا دیا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، بہت نصیحتیں کی، فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، سنو ایسی نافرمان قوم پر میں افسوس کیسے کروں جو عذاب میں مبتلا ہو رہی ہے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے بنی اسرائیل پر عذاب آیا، قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، 40 سال تک زمین میں گھومتے رہیں گے۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ فرماتے ہیں ان فاسق لوگوں پر کوئی افسوس مت کرو۔ حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم ہنس رہی تھی، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، لوگ ہنسی مذاق اڑا رہے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان تسخروا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، جیسے تم ہمارا ہنسی اڑاتے ہو ہم بھی تمہاری ہنسی اڑائیں گے۔ پتہ چلا جب ظالم عذاب میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک مذاق ہوتا ہے، یہ غم اور رونے کا مقام نہیں ہے۔ اب اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ظالم بہر صورت ہر شخص تو ظالم نہیں ہے، اس میں بعض نارمل انسان بھی ہیں، ہو سکتا ہے مسلمان بھی ہوں، اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب عذاب آتا ہے ظالم مظلوم معصوم سب پکڑے جاتے ہیں، قیامت کے دن جب اٹھائے جاتے ہیں تو جو بے قصور ہوتے ہیں اللہ انہیں عذاب آخرت سے ہٹا لیتے ہیں۔ دنیا میں تو سب ایک ساتھ پکڑے جاتے ہیں۔ کرونا وائرس صرف گنہگاروں کو نہیں آیا ہے، بہت سے نیک لوگ شہید اس میں انتقال ہوئے ہیں۔ کرونا بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب تھا تو اس میں بھی بہت سارے گئے ہیں، اس میں کوئی ظالم مظلوم کا فرق نہیں ہوتا ہے۔ دعا کر سکتے کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ دعا کرنے کی ضرورت ہے تو سب سے زیادہ محتاج دعا کے غزہ کے لوگ ہیں، سب سے زیادہ محتاج غزہ کے لوگ ہیں۔ مدد کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ مدد کی ضرورت اس وقت سب سے زیادہ غزہ کے مسلمانوں کو ہے۔ 1100 مسجدیں شہید ہوئی ہیں، مسجد بناؤ۔
हजारों हॉस्पिटल शहीद हुए, हॉस्पिटल बनाओ। हजारों कॉलेजेस और स्कूल चले गए, वो स्कूल और कॉलेज बनाओ। मदद की जरूरत भी सबसे ज्यादा गज्जा के मुसलमानों को है। वो लोग तो इंश्योरेंस कराएं अपने घर का, जान का, प्रॉपर्टी का। गज्जा के मुसलमानों को कौन सा बैंक है, कौन सा इंश्योरेंस कंपनी है, कौन से उनका फ्यूचर है? मदद की भी जरूरत सबसे ज्यादा गज्जा के लोगों को है। तमाम इंसानी जज्बे वो गज्जा के मुसलमानों का इंतजार कर रही हैं। और एक बात हमें इस मौके पे ये भी याद रखनी है कि आगे जंग बंदी हो चुकी हो, दुनिया के इस सुपर पावर को अल्लाह ने दिखा दिया कि 12,000 से जायद फायर फाइटर्स होने के बावजूद, आग बुझाने वाले 11,500 से जायद फायर इंजन होने के बावजूद, 60 तैयारे मक्खियों की तरह मंडलाते हुए आग बुझाते होने के बावजूद, 143 वाटर टैंक आग बुझाने में मसरूफ होने के बावजूद कुदरत के सामने खामोश हैं, कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। वो अमेरिका जो आग लगाना जानता था, आग बुझाना नहीं जान सका। वो अमेरिका जो जलाना जानता था, वो आग अपनी लगी बुझाना नहीं जान सका। हवाओं का रुख बताने वाला, मौसमों का रुख बताने वाला, कब तूफान आने वाला है बताने वाला, कब सर्दी और गर्मी आने वाली है बताने वाला, अब परेशान है कि हवाओं का रुख किधर हो रहा है, ये हवाएं इधर क्यों चल रही हैं, ये अजाब इधर क्यों आ रहा है। पता चला कोई है सुपर पावर जो हमसे भी आगे है, हमसे भी ज्यादा ताकतवर है। हमें समझना चाहिए इन 15 ये गज्जा में इन 15 महीनों के अंदर उसने 450 दिन में 200 से जायद 2000 पाउंड बम बरसाए हैं। 85,000 से जायद उसने 85,000 टन बम बरसाए हैं गज्जा के अंदर इन 15 महीनों के अंदर। गज्जा के जो मलबा है उस मलबे को साफ करने में सिर्फ 10 साल लगेंगे। 10 साल लगेंगे मलबा साफ होने के लिए, फिर तामीर कब होगी? इतना जिसने जुल्म ढाया है उसके साथ ये इंसाफ नहीं है कि ऐसे मौके पर हम ये होश के नाखून लेना होगा, कौन मजलूम कौन जालिम। इस जंग में आपको मुनाफिक चेहरे याद रखने होंगे। मीडिया किसका सपोर्ट में बोला, एंकर किसके सपोर्ट में बोले, हमारे मुल्क के बास दरिंदे किसके सपोर्ट में बोले हैं, अब कौन शर्मिंदा है और कौन इज्जत से सर उठा के चल रहा है। दोगले चेहरे हमें पहचानने होंगे। इस मौके पर हमें यह भी याद रखना होगा कि जो गज्जा इस्राएली प्रोडक्ट्स का बायकाट करने की बात की जाती थी वो अब भी बाकी रहेगी, उस वक्त तक बाकी रहेगी जब तक कि गज्जा दोबारा बहाल ना हो जाए, गज्जा और हमास दोबारा अपने पूरे बाग बहार से तैयार ना हो जाए। उसके बाद भी देखा जाएगा, ये नहीं भूला जाएगा कि किन किन लोगों ने दरख्वास्त की थी कि जंग बंदी कर दो, लड़ाई बंद कर दो, लड़ाई बंद कर दो, किन किन लोगों ने कहा, लेकिन बंद नहीं किया। एक हफ्ते की आग ने बंद करने पे मजबूर कर दिया और एक भी अपना मुतालबा पूरा नहीं हो सका, एक कैदी को नहीं ले सका, एक मुतालबा पूरा नहीं करवा सका। हमें याद रखना होगा कि अहले अरब की जिम्मेदारी के साथ साथ लॉस एंजलिस से पहले गज्जा की बागो बहार वापस लाने की कोशिशों में दुआओं में शामिल होना, यह भी याद रखना होगा। गज्जा की पट्टी पर 85,000 टन जिसने बम गिराए, 1.5 लाख टन कोयला जलाने के बराबर। अमेरिका कार्गो के तैयारों ने 50 मिलियन लीटर ईंधन इस्तेमाल किया था गज्जा को ख़त्म करने के लिए। 47,000 शहीद, 1,15,000 जख्मी और बिलियनों हजारों मलबों में हजारों लोग दफन अभी भी मौजूद हैं। मलबा हटाने में 10 साल लग जाएंगे। 15 माह 1 हफ्ते तक जारी इस जुल्म में 20 लाख लोग बेघर हो चुके। ये हमें याद रखना होगा कि कैलिफोर्निया ये वो सूबा है अमेरिका का जिसने $610 मिलियन इसराइल को दिया था गज्जा को ख़त्म करने के लिए। $610 मिलियन जिसने देकर सपोर्ट किया था। तो मदद के कौन मोहताज हैं। इस मौके पर शेख सादी के हवाले से वो नसीहत याद रखनी होगी जो गुलिस्तान के 7वें बाब में शेख सादी ने लिखा, मूसा अलैहिस्सलाम कारून रा नसीहत करद। हजरत मूसा ने कारून को नसीहत की, अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, अल्लाह ने तुझे सुपर पावर बनाया है, दूसरों के साथ अच्छे अखलाक से रहे, दूसरों के साथ हमदर्दी से पेश आया। न सुनीद, उसने हजरत मूसा की बात न सुनी।
आकीबत सुनी दी, अब तू उसका अंजाम सुन रहा है। इस वक्त के अमेरिका को भी लोगों ने कहा अल्लाह ने तुझे इतना पावर दिया है, इंसानियत से पेशा नहीं सुना, अब अंजाम लोग सुन रहे हैं। इस मौके पर यह भी याद रखना होगा, रहम आबुर्दन बरबदा सितमस्त बरने का, वो अफू करदन अज़ालिमा जो रस्त बर दुर्वेशा, जालिमों पे रहम करना ये मजलूमों पे जुल्म करने की तरह है। हमें याद रखना होगा कि गज़ा के जलते हुए बच्चों को देखकर तालियां बजाने वाले जेम्स वुड जैसे बेरहम इंसानों की चेहरों को याद रखना होगा। हमें इस्माइल हनिया और यहया सिनवार की कुर्बानी और शहादत को, फ़लस्तीन के मासूम माओं की हया को याद रखना होगा। जालिमों के सिलसिले में आप अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया था, जब गज़वे खंदक में नमाजें क़ज़ा हो गई, मला अल्लाहु कुबूरहुम व बुयूतहुम नारा, अल्लाह उनके घरों को, उनके कब्रों को आग से भर दे। ये बद्दुआ अल्लाह के नबी ने काफिरों को दी थी। वो बद्दुआएं फ़लस्तीन के मासूम बच्चों ने, उनके नौजवान शहीदों ने यही दुआ उन मौक़ों पर आपने अरबी में अगर सुनी हो, मला अल्लाहु कुबूरहुम व बुयूतहुम नारन कमा मलऊ बुयूत इख्वानिल मुस्लिमीन फी गज़्ज़ा व बिलादिल मुस्लिमीन। ये दुआएं आइम्माए हरम भी किया करते थे कि अल्लाह उनकी घरों को आग में लगा दे, जिस तरह उन्होंने गज़्ज़ा और फ़लस्तीन के मासूमों को जलाया है। सारी दुनिया पर हवा का ये जो राज करने का ख्वाब देखने वाला शख्स, इससे और हम्मास और गज़्ज़ा की फतह, इस मौके पर हम यही बात कह सकते हैं, हमेशा यूं ही उलझती रही है जुल्म से खल्क मखलूक, हमेशा यूं ही उलझती रही है जुल्म से मखलूक, न उनकी हार नहीं है न हमारी जीत नहीं है, न उनकी हार नहीं है न हमारी जीत नहीं है। जब भी जालिम और मजलूम का मुकाबला हुआ तो अल्लाह ने मजलूम को ही तरक्की दी है। और यह भी याद रखना होगा, अल्लाह ने कुरान मजीद में 74 जगहों पर फिरौन का जिक्र किया है, 74 जगहों पर फिरौन का जिक्र किया है। आखिर कुछ तो भी हिकमत होगी। फिरौन जैसे आगे आने वाले फिरौनों को अल्लाह ये सबक दे रहे हैं, तुमसे भी ज्यादा पावर और ताकत में रहने वाला, जब अना रब्बुकुमुल आला कहकर खुदाई का दावा किया तो हमने उसे रहती दुनिया तक के लिए इबरत का नमूना बना दिया। अजीब बात है कि लोग फिरौन से नफरत करते हैं लेकिन फिरौनियत नहीं छोड़ते हैं, फिरौन से नफरत करते हैं लेकिन फिरौनियत नहीं छोड़ते हैं। सुपर पावर, सुप्रीम पावर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही हो सकते हैं। हर दौर का फिरौन, फिरौनियत, नमरूदियत, कारूनियत, सबको अल्लाह ने मिट्टी में मिला दिया है। जो भी जिस इलाके का भी जालिम हो, उसे अपने जुल्म से बाज आने का वक्त है। इसी वास्ते किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, जा गोरे गरीबा पे नजर डाल बाइबरत, जो लोग खबरों में पड़े हुए हैं उनकी खबरें जाके देखो इबरत की निगाह से, जा गोरे गरीबा पे नजर डाल बाइबरत, खुल जाएगी तुझ पर तेरी दुनिया की हकीकत। इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत, पूछ कहाँ है वो तेरी शान सल्तनत। कल तक जो भरा था वो गुरूर आज कहाँ है, कल तक जो भरा था वो गुरूर आज कहाँ है। बोल ऐ कासे सर तेरा ताज कहाँ है, अब तेरी ताकत और सुपर पावर होना कहाँ है। खुदा की कुदरत है। इसी वास्ते किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, हैरान नहीं हम तेरी तबाही पे जालिम, हैरान नहीं हम तेरी तबाही पे जालिम, तू कहर इलाही के शरारों से जला है, तू कहर इलाही के शरारों से जला है। तदबीर का पानी तुझे किस तरह बचाता, तदबीर का पानी तुझे किस तरह बचाता। तू आग नहीं आह के शोलों से जला है, तू आग नहीं आह के शोलों से जला है। हर जालिम को अपने जुल्म से बाज आने का वक्त है और मुसलमानों को यकीन करने का वक्त है कि अल्लाह ताला कभी भी इंसाफ किए बगैर नहीं रहते हैं। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।